बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज एक पागलपन हुआ। एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया और उसके बाद उस मैसेज को धड़ाधड़ आगे फैलाने का सिलसिला शुरू किया गया हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों की जानिब से। और माजरा क्या था, ये क्यों हुआ है और एक वज़ीर साहब ने ये क्यों किया है, इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि सुहेल आफरीदी साहब ने अपने साथ कुछ बहुत बुरा कर लिया है। मैं देख रहा था हैदराबाद के प्रेस क्लब में सुहेल आफरीदी साहब मौजूद थे और वहाँ उनका गला बैठ चुका है। वो जो जगह जगह जा रहे हैं वहाँ पर हमने बाग़ जना में खुद देखा कि लोग ये कह रहे थे, सुहेल खाना एक बार इसका उसका उसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते। और फिर उसके बाद वो जो तकरार करनी पड़ती ना, इमरान अहमद खान, फिर क्राउड कहता है नियाज़ी, फिर इमरान अहमद खान, फिर क्राउड कहता है नियाज़ी, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर मांगता है गले का। तो सुहेल आफरीदी का गला तकरीबन बैठ चुका है। तो अब वो कोई लीमू डाल के गर्म पानी में वो पिएं, कॉफ़ी पिएं, चाय, अच्छी सी कड़क चाय, उसमें एक चुटकी नमक की वो डाल के पिएं ताकि गला ज़रा कुछ बेहतर हो। वरना कल जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और जलसा है, तो उसके लिए सुहेल आफरीदी साहब को बड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा और बहुत दर्द होगा। इस बैठी हुई आवाज़ के साथ तकरीर भी जो है वो कुछ कुछ मुतासिर हो सकती है। बट अगेन उन्होंने शो बना दिया, जो कराची में हुआ, उसके बाद जो हैदराबाद में हुआ, कोटरी मेरा शहर वहाँ पर हुआ, तो सुहेल आफरीदी ने शो बना दिया। पहले इसकी बात कर लेते हैं जो खबर है व्हाट्सएप वाली, फिर उसके बाद जाएंगे सुहेल आफरीदी ने जो हैदराबाद में और कोटरी में करके दिखाया है उसकी बात। उसके बाद देखिए हुआ ये कि मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में बात की कि हुकूमत को ये बताया गया है। उन्होंने कहा एक बहुत अहम शख्सियत एक मीटिंग में थी, नॉट द टॉप वन, सेकंड पोजीशन वाली शख्सियत। तो हमने बात की थी कि प्रोबेबली DGISI साहब की बात हो रही है और उनकी जानिब से उस मौके पर एक प्रेजेंटेशन दी गई एक वज़ीर साहब की तरफ से। तो उस प्रेजेंटेशन देने वाले वज़ीर साहब को ये बताया गया कि ठीक है प्रेजेंटेशन अच्छी है, वो नंबर्स बता के आपने एक हमारे सामने पिक्चर रख दी है और एक प्रोबेबल चीज़ रख दी है कि क्या किया जा सकता है। सॉल्यूशन, उन्होंने कहा सॉल्यूशन नहीं है और चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं और इकॉनमी जो है उसके मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। अगर आपसे नहीं होगा तो 6 महीने बाद, उन्होंने फिर जो बताया मोहम्मद मालिक साहब ने, उसका खुलासा ये है कि तब्दीली आएगी, बहुत कुछ चेंज होगा। और उन्होंने ये कहा कि चेंज फिर पाकिस्तान के लिए हो, अल्लाह करे जो हो बेहतर हो, आमीन। हम भी यही बात करते हैं कि जो हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। उसके साथ साथ चल क्या रहा था, सुहेल वाले साहब कह रहे थे वंडर बॉय ढूंढा जा रहा है, फिर कुछ लोग कह रहे थे कि इकोनॉमिक टीम में बड़ी तब्दीली आने जा रही है, और फिर उस पर बड़ा जोर लगाया कि नहीं जी इकोनॉमिक टीम में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो आज हुआ ये कि एक वज़ीर साहब की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक पैगाम डाला गया और बताया गया कि अस्करीज, अब वज़ीर साहब ये कह रहे हैं कि ज़राए, यानी इस वक्त ये ना कि ये हुकूमत सेम पेज पर है, जैसे पहले भी कहते थे सेम पेज पर है, तो सेम पेज पर है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, बेहतरीन ताल्लुकात हैं, ऐसे ही चलेगा वगैरह टाइप की बातें। तो हुआ क्या, हुआ ये कि वज़ीर साहब ये कहने लगे कि अस्करी ज़राए ताल्लुकात बेहतरीन हैं, मिसाली हैं। और फिर उसके बाद सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, मैं अलग अलग करूँ सहाफ़ी और एंकर को, सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, एंकर्स सब आ गए कि जी ताल्लुकात बेहतरीन हैं, ताल्लुकात मिसाली हैं। और मैं अब सर्च करूं, लिटरली जो नज़र आ रहा था ना, 2 रुपए वाले, 100 रुपए वाले, 100 रुपए वाले का तो मतलब होता है ना टॉप मोस्ट, सब के सब आ गए कि नहीं जी ताल्लुकात बेहतरीन हैं और ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही। शहबाज शरीफ ही वंडर बॉय हैं, वो मैंने भी लिख दिया था कि खंडर बॉय हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। एक बड़ा मशहूर शेर है, खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज़्यादा सफाई ना दे। जब इतना ज़्यादा जोर देकर और शोर मचाकर ड्रम बीट करते हुए ये कहा जाने लगे ना
کہ بہترین تعلقات ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے بہت کچھ ہو چکا ہے، بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. یہ بڑا مسلمہ اصول ہے. یہ پھر اس کا مطلب ہے پینک بٹن دب چکا ہے. تو دھڑا دھڑ صحافیوں کو لگایا گیا کہ کچھ نہیں ہو رہا. انصار عباسی صاحب آئے، شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں محمد مالک صاحب موجود تھے، اور وہاں یہ کہا گیا کہ نہیں جی، میری ان لوگوں سے جو ونڈر بوائے بناتے ہیں، ونڈر بوائے کو لاتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں سے بھی بات ہو گئی، کچھ نہیں ہو رہا. یہ بہت زور دے کر، بہت زور و شور کے ساتھ بتایا جانے لگا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی. محمد مالک صاحب نے کہا اکنامک ٹیم، تو وہ بتایا کہ نہیں جی، جو حکومت ہے وہ جتنی مطمئن ہے اس سے زیادہ تو وہ مطمئن ہے، وہ اس سے زیادہ مطمئن ہے، تو حکومت کہیں نہیں جا رہی. جب اتنا زور دے کے بتایا جانے لگا تو اس کا مطلب ہے کہ اندر دال میں کالا نہیں ہے، پوری کالی دال ہے، وہ والا مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایسے ایسے نمونے ہمیں نظر آئے آج حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اتحاد کی گواہی دیتے ہوئے. ایسی ایسی مثالیں ہمارے سامنے آئیں. یعنی ایک بار تو یہ بھی لکھا گیا، اب میں کسی صحافی کا نام نہیں لے رہا، ایک بار یہ بھی کہا گیا کہ افواہیں دینے والے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. افواہیں دینے والے ذمہ داری کا مظاہرہ. عام طور پر یہ ہوتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے کہ پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، افواہیں دینے سے گریز کیا جائے، خبردار افواہیں مت پھیلائیں، یہ وارننگ ہوتی ہے. یہاں کہا جا رہا ہے افواہیں دینے والے نے کبھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور چیزیں اچھی خاصی خراب ہو چکی ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا، میں آپ سے اب بھی کہتا ہوں، غیر سیاسی طاقت، سیاسی طاقت، ان کی بگڑ جائے، ابھی بگڑ جائے، عمران خان کے دور میں بگڑ جائے، اس سے پہلے بگڑ جائے، اب بعد میں بگڑ جائے، اصول ایک ہونا چاہیے کہ طاقت جب غیر سیاسی طاقت بگڑ جائے تو سیاسی طاقت کا ساتھ دینا چاہیے، جمہوریت کا ساتھ دینا چاہیے. ملک کیا ہے؟ جمہوری، اسلامی جمہوریہ، جمہوری پارلیمانی نظام، تو سیاست کا ساتھ دینا چاہیے. پھر وہ نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، عمران خان کی جماعت ہے، ملغوبہ ہے، اس کا بعد میں دیکھیں گے معاملہ، لیکن ساتھ جمہوریت کا دینا چاہیے. یہ پرنسپل ہونا چاہیے، یہ میرا آپ کا پرنسپل ہونا چاہیے. آسان بات ہے، مشکل بات نہیں ہے. یہی تو ہم جن کی تعریفیں کرتے ہیں نا، جن صحافیوں کی بھی، کہ دیکھیں وہ پرنسپل ہی ٹھیک ہے. مطیع اللہ جان صاحب ہوئے، اسد طور صاحب ہوئے، اس کے علاوہ کچھ صحافی ہوئے، تجزیہ کاروں میں ریما عمر صاحبہ ہوئیں، بے نظیر شاہ صاحبہ ہوئیں. تو یہ وہ لوگ ہیں، ایون ایمان مزاری صاحبہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پرنسپل سٹانس پر درست جگہ کھڑے رہے. اور ان میں سب سے بڑا نام محمود خان اچکزئی صاحب، تو درست اپنی جگہ کھڑے رہے. اسی طرح سے جب پرنسپلی آپ درست نہ ہوں تو محمود خان اچکزئی جیسا شخص، میاں نواز شریف جیسے شخص کو یہ جملہ کہہ دے کہ پتہ نہیں اپنے بچوں کا بھی سامنا کیسے کرتے ہوں گے. اور پھر ہم جیسے میاں نواز شریف کے مقابلے میں، یعنی ان کی عمر تو بہت زیادہ ہے نا، تو ہم جیسے لوگ بھی کہیں جونیئر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈھٹائی کے ساتھ سامنا کرتے ہوں گے اپنے بچوں کا. تو یہ آج پینک بٹن دبا اور وزیر صاحب نے واٹس ایپ گروپ میں اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ ڈال دیا کہ جی سیکیورٹی ذرائع، تعلقات ٹھیک ہیں. انصار عباسی صاحب، ان کے تعلقات وہاں بہت اچھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنے ایک سورس سے، اور وہ ونڈر بوائز کو لانے والا سورس ہے، پوچھ لیا. انصار عباسی صاحب کی کئی خبریں اور سہیل وڑائچ صاحب کی کئی تبصرے جنہوں نے ونڈر بوائے والی بات کی تھی، وہ دونوں غلط ہوئے ہیں. اس حکومت کی کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھی ہے، تو یہ حکومت ضد کی پیداوار ہے، ضد کی. یہ ووٹ کی پیداوار حکومت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ضد ہے، اپنی منوانے کی ضد، اس ضد کی پیداوار یہ حکومت ہے. یہ حکومت کہیں سے بھی الیکشن کی، ووٹ کی، جمہور کے لیے، جمہور کے ذریعے یہ وہ پیداوار ہے ہی نہیں. تو یہ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان کی روٹیاں، میں آپ سے جملہ کہتا ہوں نا بار بار، روٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو ان کو مزہ آ رہا ہے. باقی جلسے کی بات، جلسے کے سلسلے میں کچھ شرائط رکھ دی گئی ہیں. جلسہ وقت سے پہلے ختم کرنا، جلسے میں جو انتظامات ہیں وہ بہتر کرنا، سیکیورٹی کا خیال رکھنا، یعنی سیکیورٹی ود ان دی پریمیسز. اس کے بعد یہ بھی کہ جو جلسہ ہے اس کے ارد گرد ٹریفک کی روانی کا خیال رکھنا، اور سب سے امپورٹنٹ، ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر سے گریز کرنا، یہ بتایا گیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا ہے کہ یہ نہ کیجیے، ہمیں بھی پریشانی ہوگی. اور میرا یہ خیال ہے
کہ اشارتاً کچھ باتیں ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ خیال رکھیں گے. جو میں آپ سے مسلسل CBMs کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں ہونے جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف خیال رکھے گی اپنی تقاریر میں، خاص طور پر جو تقریر ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی، حلیم عادل شیخ صاحب کی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی سہیل آفریدی صاحب کی. تو وہ ریفلیکٹ کرے گی ان CBMs کو، یہ میرا خیال ہے. اور اگر یہ ہوگا تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ چیزیں آپ کو اور ایک ڈائریکشن میں جاتی ہوئی نظر آئیں گی. سہیل آفریدی نے آج کراچی کوٹری میں خطاب کیا، پھر اس کے بعد سہیل آفریدی ایک طلبہ کنونشن میں گئے، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا، پریس کلب میں بات کی، اور وہاں پر بھی سہیل آفریدی نے ان CBMs سے کہیں باہر نکل کر چوکا مارا. ویل ٹائمڈ شاٹ تھے، بہت اچھا پولیٹیکلی ٹھیک کھیلا اور اپنے پورے بال کو مڈل کیا، لیکن اگریشن باہر نکل کر کے اس سے باہر چھکا مارنے کی کوشش سہیل آفریدی نے آج نہیں کی، وچ از اے گڈ تھنگ، ویری گڈ تھنگ. پولیٹیکلی آپ کو طریقے سے چلنا ہے، اپنا مومنٹم بھی برقرار رکھنا ہے، لوگوں کو انگیج بھی کرنا ہے، ان کی نیڈز کو کیٹر بھی کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے جو اپرچونٹی ہے اس اپرچونٹی کو اویل کرنا ہے. جلسہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، بہت زبردست آپٹکس کریٹ کرنے کی اپرچونٹی ہے، تو اس اپرچونٹی کو انکیش کرنا ہے. سہیل آفریدی ابھی تک وہ کر گئے ہیں. یہ جلسہ ہو جائے، وقت سے پہلے ختم ہو جائے، یہ بھی اس کی شرائط میں شامل ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے. دوسرا، مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے ہمارے بعض صحافیوں نے ایک بات کی ہے. وہ صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مریم نواز شریف صاحبہ جو ابھی علماء کے سامنے آئی تھی نا، ایک شال اوڑھ کے، وہ 2 سے 3 رنگوں کی شال تھی، اس کو پتہ نہیں، کوئی کہہ رہا ہے لوئی کہتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے لوہی یا لوہی کہتے ہیں، اور کوئی بتا رہا تھا کہ اس کو لونی کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کا نام کیا ہے، شاید موسٹ پروبیبلی لوہی اس کا نام ہے. یہ ایک پنجابی روایتی شال ہے، نانیاں دادیاں بناتی ہیں. مریم نواز شریف نے اس کو پہنا تو روایتی شال پہنی، مریم نواز شریف نے اس کو پہنا تو پنجاب کی ثقافت کا اظہار کیا. مریم نواز شریف پنجاب کی ثقافت سے محبت کرتی ہیں. یہ روایتی شال پہننا بڑے بڑے برانڈز کو چھوڑ کر مریم نواز شریف کی جانب سے بڑا اچھا جیسچر ہے. یہ پنجاب 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 کرتے ہوئے لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، اور یہ بڑے بڑے صحافیوں نے کی. دیکھیں ان کی وہ حالت تھی کہ یہ کہہ دیتے نائس، کتنی اچھی لگ رہی ہیں، یہ لوگوں کی حالت تھی. اور پھر اس کے بعد ان میں سے بیشتر صحافی ڈوب مرنے کا مقام ہے. وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی نے پشتو میں خطاب کر دیا. سہیل آفریدی کے سامنے بہت سے پٹھان ہیں، وہ کوئی ڈیمانڈ کریں سہیل آفریدی خطاب کر دے. سہیل آفریدی کو وہ نیچے سے کھڑے ہو کے مسلسل پشتو میں نعرے مارتے ہوئے بات کرتے ہوئے، جب وہ ہائی فائیو کر رہے تھے اور اس کے بعد لوگوں کی تالی مار رہے تھے تو وہ لوگ پشتو میں بات کر رہے تھے. سہیل آفریدی نے پشتو میں بات کر لی. اب شروع ہو گئے سہیل آفریدی متعصب ہے، کراچی آیا ہے، اردو بولنے والوں کے شہر آیا ہے، یہاں کی اس نے پشتو میں بات کر لی ہے. ڈوب مرو بے شرمو. مریم نواز کی شال، ٹھنڈ میں شال، او بھائی واہ واہ، مریم نواز نے شال پہن لی، کیا بات ہے، مریم نواز کی شال، پنجابی شال، مطلب شال بھی پنجابی ہوتی، پنجابی شال. اور یہاں اب آپ لگے ہو سہیل آفریدی متعصب ہے، وہ اپنی زبان بول رہا ہے. یہی مریم نواز شریف مختلف ایونٹس پر یا ثقافت کے دن پر یا سکھ آئے ہوئے تھے ان کے آنے پر پنجابی بولتی ہے، واہ واہ مریم نواز شریف پنجابی بول رہی ہے. وہ مطلب کسی ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے. بہت ہی فٹے منہ قسم کی آپ لوگوں کی صحافت ہے. آخری چیز جو کنکلوڈ کرنے کے لیے مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، دیکھیں مشتاق احمد یوسفی، لیجنڈری مشتاق احمد یوسفی، یہ جو بات ہو رہی ہے نا حکومت کے تعلقات، اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات، اور افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، پاکستانی افواہوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اکثر سچ ثابت ہو جاتی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.